तमाम दुनिया के गलत मज़ाहिब के अंदर उनमें से किसी के पास जी उठा निजात दहिंदा नहीं, और ना ही उनकी कब्रें खाली। मेरा मतलब है कि उनकी कब्रें हड्डियों से बनी हैं, लेकिन हमारे पास खाली कब्र है। खुदा के नाम की तमजीद हो। क्या आज की सुबह आप में से कोई निजात याफ्ता होने की वजह से खुश है? हर एक, क्या आप सब ठीक ठाक हैं? अगर ऐसा नहीं है तो मैं सिर्फ कहूंगा कि चखो और देखो। खुदा भला है, आमीन। आज की सुबह मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप आज की सुबह दायकी देने के लिए तैयार हैं और इबादत के दौरान देने वाले हैं, और मैं आप सबको भी जो बराह रास्त तो देख रहे हैं और इस मिनिस्ट्री में हमारी मदद करते हैं, हम दुनिया में बहुत से लोगों तक पहुंच रहे हैं। हमने हाल ही में लॉबी के अंदर एक नक्शा नस्ब किया है जहां आप देख सकते हैं कि हम सारे यूरोप, इंडिया, पाकिस्तान, यानी हम दुनिया की कौमों तक पहुंच रहे हैं, यानी इस मिनिस्ट्री की आवाज़ को लेकर। और हम ऐसा करते हैं, मेरा यकीन कि बहुत ही कम बजट में है, लेकिन हम अपनी तरफ से बेहतरी करने की कोशिश करते हैं जो कुछ हम कर सकते हैं, ताकि बहुत कुछ कर सकें। आमीन। वो बहुत अच्छा है। आज मेरे पास आपके लिए ईद साउद का पैगाम है। अगर आप मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और लूका की इंजील देखें बाब 24। मैं ईद साउद की मुनासबत से रवायती पैगाम नहीं देना चाहता, यानी सलीब, दफन किया जाना और जी उठना वगैरह वगैरह। बेशक ये सब कुछ सही है, लेकिन हम आज इससे एक कदम आगे देखेंगे। जैसा कि हम अमूमन जानते हैं, अगर आप सलीब का पैगाम की पैरवी करते हैं तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, जिसके बारे में कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैं एक कदम आगे जाना चाहता हूँ, और इसका मतलब हमारे लिए क्या होना चाहिए बतौर मसीहों के। अब जहाँ तक निजात याफ्ता होना बड़ा आसान होता है, और हत्ता कि रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हासिल कर लेते हैं और फिर अपनी निजात के दौरान एक ऐसे फजूल मकाम पर खड़े रहते हैं बजाय आगे बढ़ने के। और बहुत दफ़ा हम कुछ गलत करने की कोशिश नहीं करते हैं, जबकि सादगी से हमें मालूम नहीं होता कि किस तरफ को बढ़े, क्योंकि हमारे पास आगे बढ़ने के लिए कोई सिमत नहीं होती और ना ही रोया होती है, और इसलिए नहीं जानते कि किधर को आगे बढ़े। लेकिन मैं आज की सुबह खुदा की मदद से आपके चेहरे के सामने एक रोया रखनी चाहता हूँ, जहाँ आपकी निजात आपको आगे ले जाएगी। आइए लूका की इंजील बाब 24 और आयत 49 के साथ पढ़ेंगे। लूका लिखता है, और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास खड़े हुए, काली कब्र के पास। ये फरिश्ते थे। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो, तीसरे दिन जी उठे। आए दुआ करें। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के तमाम नजरानों के लिए जो आज हमने वसूल किए हैं। इसलिए खुदा उन तमाम लोगों को जो इस मिनिस्ट्री की मदद करते हैं उनको मत भूल। और हम बड़ी संजीदगी के साथ आपसे कहते हैं कि हम हमेशा याद रखें, ताकि हर एक अकलौता सिक्का भी तेरी खुशखबरी के इस्तेमाल में है, ताकि हम पूरी दुनिया को यीशु मसीह के बारे में बता सकें। ऐ खुदा, आज की सुबह मेरी मदद करें ताकि इस जगह पर खड़े होकर मैं अंजील की बिशारत दे सकूं, और आप मुझे दिखाएं, मेरी रहबरी करें और मुझे अपनी तरफ कायम रखें। इसलिए खुदा, जैसे जैसे आप मुझे अपनी तरफ ले जाते हैं, और हर एक वाहिदुल बशर जो मेरी आवाज़ को सुनता है वो आपकी तरफ मुतवज्जे हो, जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं। ये सब कुछ हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आमीन। जैसा कि आप अमूमन मखसूस तरीके से ईस्टर के बारे में सोचते हैं, आप मसलूबियत और दफन किए जाने और जी उठने और हम सब हाथों से तालियां बजाकर हालेलुया कहते हैं। ये सब कुछ ठीक लगता है और कुछ भी गलत नहीं है, ये कामिल तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं नहीं जानता, और मैं 38-39 सालों से यही कहता आ रहा हूं, क्योंकि हम खाली कब्र के पास महज बैठे रहना नहीं चाहते और खुदा की तमजीद करते, बल्कि हम इससे आगे कामलियत की जाने बढ़ना चाहते हैं। दूसरे लफ्जों में आपकी निजात का तजर्बा ही मसलूबियत, दफन होना और जी उठना है। जब आप खुदा के जहन के मुताबिक यीशु के जी उठने पर ईमान रखते हैं, जो आपको जिस्म के साथ मसरूफ करता है, जिसका मतलब है कि आप अपने गुनाह में मुर्दा हैं। उसने आपको दफन किया, जिसका मतलब है कि आप मौत से जुदा हो गए, जो कि जुदाई के मानी बताती है। आपको आपकी गुनाहगार फितरत से जुदा करती है और इस तरह हुक्मों की दस्तावेज से अलग करती है, और फिर तीसरे दिन जिंदा करती है, यानी मसीह के साथ जी उठे, जिसका मतलब है कि आप मसीह में नई जिंदगी के वसीला से जी उठ चुके हैं।
اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. دیکھو پرانی چیزیں جاتی نہیں، وہ سب نئی ہو گئی. یہی جینا اور مرنا اور جی اٹھنا ہے جس میں سے یسوع مسیح اپنے بدن کے وسیلہ سے گزرے، اور جی اٹھنے کے بعد وہ آسمان پر خدا کے ساتھ بیٹھنے کے لیے چلے گئے، جہاں وہ خدا کے تخت پر خدا کے داہنی ہاتھ پر مقدسوں کی شفاعت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جس وقت سے وہ جا چکے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود جو خاصیتیں ہمارے نجات کے تجربہ کے شروع میں تھیں، ایسی شرائط پر مبنی تھی جن کے وسیلہ سے دراصل خدا آپ کو جہاں لے جانا چاہتا تھا، اور وہ روح القدس کی بدولت کام کر رہا ہے تاکہ ہم میں سے ہر ایک کو اس جگہ پر لے جا سکے. جیسا کہ میں پیشتر سے کہہ چکا ہوں کہ آپ محض خالی قبر کے پاس کھڑے نہیں رہ سکتے اور نہ ہی ہاتھوں سے تالی بجا سکتے ہیں کہ خدا کی در حقیقت مرضی کیا ہے، اور اگر اس نے اپنے بیٹے کو مصلوب ہونے دیا تو پھر یہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا، یہ اس تجربے سے کہیں زیادہ ہوگا جو اب ہمارے پاس ہے. اور اسی طرح اگلے کچھ لمحات میں اگر آپ میری طرف متوجہ کرتے ہیں تو تب میں کچھ اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. حقیقتاً خدا ہماری زندگی میں، ہر ایک بشر کی زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے، فردن تمام مسیحوں میں. یوحنا کی انجیل باب 16 میں یسوع فرماتے ہیں آیت 7 میں، وہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، اور اسی طرح سے مجھے اور آپ کو براہ راست کہہ رہے ہیں، سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں. اب وہ فرماتا ہے کہ میرا جانا تو اس کا اصل مقصد صلیب ہے، دفن ہونا اور جی اٹھنا، اور اس طرح 40 دن تک شاگردوں کو نظر آنا، اور پھر شاگردوں کی آنکھوں کے سامنے اٹھایا جانا اور آسمان پر خدا باپ کے داہنی ہاتھ پر جا بیٹھنا. وہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے فائدے مند ہوگا کہ میں صلیب پر مر جاؤں اور اس زمین سے چلا جاؤں، یہ تمہارے لیے فائدے مند ہوگا. لفظ فائدے مند کا مطلب ہے مفید ہوگا، یہ تمہارے لیے مفید ہوگا اگر میں جاتا ہوں. اور اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار جو کہ روح القدس ہے تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں تو میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. اب میں نے سب کچھ یہ بتانے کے لیے بیان کیا ہے کہ جو کچھ یسوع مسیح نے کلوری پر کیا ہے، یعنی جو کچھ اس نے کیا ہے، اس لیے تاکہ روح القدس آپ کے دل میں آ جائے. اس نے گناہ کی قیمت چکا دی، اب اور مزید گناہ کی قیمت نہیں رہی ایماندار مسیحوں کے لیے اور خدا کے نزدیک جو ایک طرف جا چکے ہیں. اب آپ براہ راست روح القدس کے وسیلہ سے خدا تک پہنچ چکے ہیں. آپ سمجھیے کہ روح القدس کون ہے؟ وہ خدا ہے. روح القدس خدا ہے، وہ ازل سے ہی کرۂ ارض پر موجود تھا. کبھی کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا جب وہ موجود نہ تھا. پیدائش 1 باب فرماتی ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. وہ ہمیشہ پانی کی سطح پر جنبش کرتی، وہ ہمیشہ سے موجود تھی. لیکن گناہ کی قیمت چکانے کے لیے صلیبی موت میں سے گزرنے کے بعد اب روح القدس ہمارے دلوں تک پہنچ چکا ہے، جبکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اور ہم بھی اس تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے پہلے اس تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. داؤد زبور کی کتاب میں رو رو کر کہتا ہے کہ اے خداوند اپنے روح کو مجھ سے جدا مت کرنا. اب آپ اور میں کیوں نہیں روتے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. جو ہی آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں یا روح القدس کا بپتسمہ پاتے ہیں، اور وہ اب ہمیشہ کے لیے عبدالآباد آپ کے ساتھ رہتا ہے. میں تم کو یتیم نہ چھوڑوں گا. لیکن بہت دفعہ ہماری زندگیاں بے حد مصروف ہوتی ہیں، ہمارے ذہنوں میں بہت سارے بوجھ ہوتے ہیں، بہت سارے شور و گل جو ہمیں بے چین رکھتے ہیں، اور ہم ذاتی طور پر وقت نہیں نکالتے تاکہ اس کے ساتھ محبت رکھ سکیں. اب یہاں ایک حقیقت موجود ہے. زیادہ تر مسیحی جو جب سے یسوع کے پاس آ چکے ہیں، وہ صرف اتوار کی عبادت کے وسیلہ سے ہی آتے ہیں، اور یہ بڑے شرم کی بات ہے. کیونکہ اگر یہی حقیقت آپ کی زندگی میں ہے، تب اس کا مطلب ہے خدا انتظار کر رہا ہے کہ آپ اس کے طالب ہو. آپ جانتے ہیں کہ بہت دفعہ ہم جب نجات یافتہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خداوند کی تمجید ہو، کیونکہ اب میں جہنم نہیں جاؤں گا. میں بالکل یہاں اچھا ہوں. میرا مطلب ہے کہ اب میں جہنم جانے کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں. یہ اچھی بات ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس نے اپنے بیٹے کو صلیب پر محض اس لیے نہیں قربان کیا، صرف اس بات کے وسیلہ سے وہ آپ کے اور میرے لیے ایک بہتر جگہ تیار کر چکا ہے جہاں مسیح کبھی بھی پہنچ نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی بھی روح القدس کے بپتسمہ کی آرزو نہیں کی ہے. ہم مطمئن رہتے ہیں، ہم اطمینان سے رہتے ہیں جیسے ہم ہیں، اور ہم اور گہرائی میں جانے کی کبھی کوشش نہیں کرتے ہیں تاکہ اور زیادہ حاصل کریں جو کچھ خدا کے پاس ہے.
اور پھر ہم میں سے کچھ لوگ جب روح القدس کا بپتسمہ پاتے ہیں تو وہ اب خود کو روحانی اشرافیہ سمجھتے ہیں اور پھر اور زیادہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں جو کچھ خدا کے پاس ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ روح القدس کا بپتسمہ ایک ہی وقت کا سلسلہ نہیں ہے، بالکل جس طرح آپ کی نجات ایک ہی وقت کا سلسلہ نہیں ہے۔ آپ نجات یافتہ ہوتے ہیں لیکن آپ پھر فی الفور پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ روح القدس کا بپتسمہ میں آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ روح القدس کا بپتسمہ حاصل کر لیتے ہیں، تب آپ غیر زبانوں میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسیوں کا خط کیا فرماتا ہے؟ شراب میں متوالے نہ بنو بلکہ روح سے معمور ہوتے جا۔ لفظ معمور کا مطلب ہے لگاتار مسلسل روح سے بھرتے رہو۔ لہذا ہر روز ہمیں اپنی زندگی میں روح القدس کے ساتھ گہری شراکت رکھنی چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ہم اس کے بارے میں سوچنا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم دعا نہیں کرتے ہیں۔ دعا کرنا کوئی مذہبی ذمہ داری نہیں ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ یہ روح القدس کے ساتھ ہماری شراکت داری ہے۔ ایسا مددگار جو ہمیں مطمئن رکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہم اس کے بغیر رہتے ہیں کیونکہ ہم اس کی آرزو نہیں رکھتے ہیں، بلکہ سادگی سے اس لیے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے اور ہمارا خدا کامل شریف انسان ہے۔ میں نے تو اس کو ایسے ہی پایا ہے کہ وہ ایک کامل شریف خدا ہے۔ دیکھو میں دروازے پر کھٹکھٹاتا اور جو کوئی میری آواز سن کر دروازے کو کھولے گا میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ وہ اس دنیا کی ہر چیز کے خالق کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی اس کے پاس آ جائے۔ دیکھیے ایسٹر ایسا ہے کہ یسوع کلوری کے مقام پر ہر ایک چیز کے لیے مصلوب ہو گیا تاکہ آپ اور میں خدا کے ساتھ اپنی رفاقت رکھ سکیں۔ اور بعض کا ہم نہیں جانتے کہ یہ رفاقت کتنی گہری ہوگی جو ہمارے لیے موجود ہے۔ یہ کوئی اتفاقی مسرت نہیں ہے جو ہمارے لیے موجود ہے، یہ کوئی اتفاقی مسرت نہیں ہے۔ ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنے بازوں کے ساتھ خوشی کریں۔ جب خدا آپ کو اور زیادہ گہرائی میں لے جانا چاہتا ہے کیونکہ روح القدس میں بڑی قدرت ہے اور روح القدس میں اطمینان ہے۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یسوع جا چکے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ آسمان پر بیٹھے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے روح القدس کو بھیجا اور ہم پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں کو روح القدس کا بپتسمہ پاتے دیکھتے ہیں، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ وہ موجود ہے، لیکن ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ کیا ہم خدا کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ میرا آج ایسٹر کا پیغام ہے، اس لیے آپ اپنے چہروں پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں۔ جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کتنی شدت سے آپ کے ساتھ جڑنا چاہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ داؤد کیا کہتا ہے کہ تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے۔ لیکن سب کے باوجود خالق کے کائنات آپ کے ساتھ شراکت چاہتا ہے، نہ کہ کلیسیا کے ساتھ، آپ اکیلے کے ساتھ۔ یسوع صلیب پر تھے اور چونکہ روح القدس ابھی موجود نہیں تھا اور ہم بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتے تھے جب تک گناہ کی قیمت اس کی موت سے چکائی نہ جا چکی تھی، وہ صلیب پر لٹک رہے تھے۔ بائبل فرماتی ہے کہ اس نے بڑی آواز کے ساتھ چلا کر دم دے دیا۔ آئے پڑھیں مرکز کی انجیل باب 15 آیت 37۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ ختم ہو گئے، وہ مر گئے۔ اس نے دم دے دیا اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 حصے ہو گیا۔ اب اس کو سمجھیے، جب آدم نے باغ عدن میں گناہ کیا تھا، خدا نے کہا کہ نکل جاؤ، اور اس نے اس کے دروازے پر آگ کی تلوار والے فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ آدم واپس نہ آ سکے۔ جب خدا کے حضور کوہ سینا کے پہاڑ پر ظاہر ہوئی، اس نے کہا کہ اس کے گرد باڑ لگا دو، کیونکہ کوئی بھی بشر میرے نزدیک نہیں آ سکتا، کیونکہ جدائی موجود تھی، کیونکہ خدا کے نزدیک ہم مر چکے تھے، کیونکہ ہم نے اپنے گناہوں کی قیمت نہیں چکائی۔ لیکن جس لمحے سے ہی گناہ کی قیمت چکا دی گئی تھی، جس لمحے اس نے اپنا دم دے دیا تھا اور خدا نے ہیکل کے پردے کو اوپر سے نیچے تک پھاڑ دیا اور بنی نوع انسان خدا کے روبرو ہو گئے۔ اب ہم خدا کے پاس آ چکے ہیں، وہ ہمارے پاس آ چکا۔ اب جیسا کہ لکھا ہوا ہے کہ اوپر سے نیچے تک اس پردے کی اونچائی 30 فٹ تھی، جو 3 منزلہ عمارت جتنی تھی۔ کوئی بھی آدمی پردے تک پہنچ کر اس کو پھاڑ نہیں سکتا تھا، اور خدا نے پردے کو اوپر سے نیچے تک پھاڑ دیا تھا۔
اور ہمیں جاننا چاہیے کہ جو ہی گناہ کی قیمت ادا کر دی گئی تھی تو جدائی ختم ہو گئی اور اب ہم خدا کے پاس آ چکے ہیں. لیکن یہ ہماری رسائی ایسی ہے جس تک بہت سارے، میرا خیال ہے مکمل طور پر میں جانتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے کسی نے اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھایا ہے. دیکھیے خدا لامحدود ہے، آپ اس کی اتم گہرائی کو کبھی بھی نہیں ناپ سکتے ہیں، آپ کبھی بھی اس کو مکمل طور پر نہیں جان سکتے ہیں. صرف اس کے بارے میں سیکھنا جاری رکھیں. میں اس بات کو جانتا ہوں، کچھ ہفتوں پہلے میں اس میں سے گزر رہا تھا، طریقے سے نجات یافتہ ہوا تھا، اور میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیدہ ہو جائیں. میں گنہگار تھا، میں خدا کو نہیں جانتا تھا. وہ میرے پاس ڈیلس کی پچھلی گلیوں میں نشے کی دکان کے پاس ملا تھا، اور اسی لمحے اس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا. اور فطری طور پر جان چکا تھا کہ خدا نے مجھے تبدیل کر دیا، میں جانتا تھا. اور میرے باطن میں ایسی خوشی تھی جس کو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، جس کو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں پایا تھا. لیکن میں نہیں جانتا کہ اتنی خوشی میرے اندر کیسے جمع ہو چکی تھی، لیکن یہ ایسا ہی تھا. ایسی مسکراہٹ میرے دل سے ظاہر ہو رہی تھی، اور میں وہاں سے سیدھا گھر گیا. اور میں جانتا تھا، اور میں بڑی مشکل اور کٹھن طبیعت کو محسوس کر رہا تھا جس کی وجہ سے جو میرے ساتھ ہو چکا. اور میں نے اپنا چہرہ کرسی میں چھپا لیا تھا، اور میں نے خدا کا شکر کیا اور دعا کی. لیکن اس وجہ سے میں بڑا مضبوط محسوس کر رہا تھا. اب میں نے محسوس کیا کہ میں مر جاؤں گا اگر میں اور مضبوط نہ بنا. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے دعا میں خدا سے کہا کہ میں اس سے زیادہ اور نہیں لے سکتا، اور اس نے مجھے جداگانہ سا بنا دیا، اور میں تھوڑا سا اور لے سکتا ہوں، اور میں اس کو وہ کرنے دوں جو وہ میرے ساتھ کامل حد تک کرنا چاہتا ہے. لیکن خدا کے پاس ایک مقام ہے. لیکن یہ سب کچھ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ 38-39 سال پہلے واقع ہو چکا تھا، اس وقت سے میں خدا کے کلام کو سیکھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں خدمت کا کام کر رہا ہوں. لیکن میں بھی ایک حد تک اس کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو چکا ہوں. اس نے ابراہیم سے کہا کہ میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں، نہ کہ جو برکات جو تجھ کو دی جا چکی ہیں، نہ کہ ایسی خدمت جو دی جا چکی ہے، نہ ہی معلومات جو دیا جا چکا ہے، بلکہ میں ہی تیرا بڑا اجر ہوں. میں ایسے درجے تک اس کو نہیں ڈھونڈ سکا ہوں تاکہ میں اس کو جان سکوں. پالوس نے بدروحوں کو نکالا، اس نے مردوں کو زندہ کیا، اس نے نئے عہد نامے کو عملی جامہ پہنایا. وہ فرماتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس تھا، جو کچھ میں نے کیا، اس لیے کہ میں اس کو جان سکوں. اور ہم صرف اتوار کی عبادت کے وسیلہ سے خود کو مطمئن کر لیتے ہیں، جبکہ خدا اس سے کہیں بڑا ہے. جب موسیٰ پہاڑ سے واپس آیا تو اس کے چہرے پر خدا کے روح کا پرزور مسا تھا. اس کا چہرہ تابناک تھا، وہ سورج کی روشنی کی مانند چمک رہا تھا. یہ اتنا زیادہ تھا کہ جب وہ مقدس گاہ میں لوگوں کے درمیان گیا تو لوگ اس سے دور بھاگنے لگے. آپ ہماری طرف دیکھتے ہیں، لوگ حتیٰ کہ بتا نہیں سکتے کہ وہ نجات یافتہ ہیں. لیکن خدا کے پاس اس سے بھی گہرے مقامات ہیں جو ہمارے لیے اس کے پاس موجود ہیں، جن کو ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. یہ اس کے ساتھ شراکت کی ایسی جگہ ہے جو عام کلیسیا کے تجربے سے کہیں آگے ہے. زیادہ لوگ یہاں تک نہیں آتے ہیں. میں اپنے پیغام کو جاری رکھوں گا کیونکہ یہ آنے والی روح کی بات ہے، ایسی روح کی بات جو ہماری زندگیوں میں آنے والی تھی. اب میں آپ کو روح کی ضروریات کے متعلق بتاتا ہوں. میں خدا روح القدس کی بابت بات کر رہا ہوں، وہ خدا ہے. میں خدا روح القدس کی بابت بات کر رہا ہوں، وہ خدا ہے. اس لیے لوگ پرسکر نہیں رہتے ہیں جب روح القدس جنبش کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ نہ صرف وہ خدا ہے بلکہ وہ پاک ہے اور ہم نہیں ہیں. یوحنا کی انجیل باب 14 آیت 16 فرماتی ہیں، یسوع ایک بار پھر فرما رہے ہیں، اور میں باپ سے درخواست کروں گا. اب دوسری بار فرما رہے ہیں کہ میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا. میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا. لہذا یہ مددگار بے شک روح القدس ہے جو اب تک تمہارے ساتھ رہے گا. جو اب تک اس کی دونوں طرف موت ہے. اگر روح القدس آپ کے ساتھ نہیں رہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی موت کے بعد بھی نہیں رک سکتے ہیں جب تک آپ اس کے وسیلہ سے مستقبل کی ابدیت تک نہیں پہنچ جاتے. جو اب تک تمہارے ساتھ رہے گا یعنی روح ہے، جو کہ روح القدس کا ایک اور لقب ہے جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی. آپ اس کو سمجھیں. بہت دفعہ جب لوگ روح القدس کے بپتسمہ کے متلاشی ہوتے ہیں لیکن روح القدس کو حاصل نہیں کر پاتے،
کیونکہ روح القدس نہیں آتا، وہ آپ کی زندگی میں مکمل طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی بات پر گفت و شنید کے لیے نہیں آتا، وہ خدا ہے وہ اختیار کے ساتھ آتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر حصہ پر اختیار رکھنے کے لیے آتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر حصہ میں بہت زیادہ حد تک اختیار رکھنے کے لیے آتا ہے تاکہ باقی آتوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن اگر آپ سخت دل بن جاتے ہیں، اب دنیا داری میں رہنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ شراب خانوں میں رہتے ہیں۔ بعض کا تو آپ کو بڑی سخت ٹی وی کی لت ہوتی ہے، یعنی آپ کا ایک پاؤں دنیا داری میں اور آپ کا دوسرا پاؤں باہر نکالنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ روح القدس کا بپتسمہ لینے کے لیے آپ کو بھرپور طریقے سے اس کو پانے کی آرزو ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کوئی لاٹری جیتنے کی بات نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ کوئی سینما کی ٹکٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اس کائنات کے خالق کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ اپنے بدن میں لینا چاہتے ہیں، اور اس لیے بعض اوقات آپ کو بار بار مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے مانگتے رہیں اور مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر اور زیادہ مانگنے کے لیے پکاریں۔ جب میں نے روح القدس کو حاصل کرنا چاہا، اس وقت میں نجات یافتہ تھا، لیکن میں روح القدس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے تو کبھی روح القدس کے بارے میں سنا تک نہیں تھا اور نہ ہی غیر زبانیں بولنے کے بارے میں جانتا تھا۔ اس وقت میں اسمبلی آف گاڈ چرچ کے اندر موجود تھا جب میرے پاس بیٹھا ہوا شخص جو کہ میرا دوست تھا اور بھائی ڈیوڈ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش تھا جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے چل پھر نہیں سکتے تھے، وہ بڑی مشکل میں رہتے تھے، لیکن وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ غیر زبان بولنے لگے جس طرح انہیں روح نے بولنا سکھایا۔ میں نے سنا اور دل سے محسوس کیا اور اس بات سے میں ڈر گیا، اس بات نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ اور پھر مجھے یاد ہے کہ پیچھے کھڑی ایک عورت نے جو ترجمہ کر رہی تھی جو کچھ وہ کہہ رہے تھے، میرا مطلب جو کچھ اس نے کہا، اس بات نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا۔ حالانکہ میں نہیں جانتا تھا اور نہ کچھ سمجھا تھا، لیکن پھر بھی وہاں جلدی سے چلا گیا تھا اور میں جانتا تھا کہ میرے پاس بھی یہ برکت ہونی چاہیے، اور میں نے خدا کو جاننا شروع کر دیا اور میں پاگلوں کی طرح اس کی جستجو کرنے لگ گیا۔ اس زمانے میں چرچ پرانی طرز کے ہوتے تھے، لوگ مصباح کے پاس آ کر دعا کرواتے اور دعا کرتے تھے۔ چرچ کے ختم ہونے کے 40 منٹ بعد میں وہی بچے کی مانند سہما وہ کھڑا تھا، خدا سے کہہ رہا تھا، اے خدا مجھے روح القدس عطا کر دے۔ اور ایسا کئی عبادتوں کے باوجود نہ ہوا، حالانکہ میں نے کوئی عبادت مس نہیں کی تھی۔ اور پھر ایک دن ایک عبادت کے دوران بدھ کے روز عطا کے دن کے وقت میں کام پر تھا اور گھر اپنے آنے والا تھا جو میرے قریب ہی تھا، اور میں نے روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے خدا سے دعا کرنی شروع کر دی۔ اس نے میرے دماغ کو گھما دیا اور حتیٰ کہ 6 مہینے تک خدا کے حضور مسلسل دعا کرتا رہا، جبکہ میری کوئی زیادہ دعائیں زندگی نہیں تھی کیونکہ میں نہیں جانتا تھا، میں تو ابھی تک دعا کرنا بھی نہیں جانتا تھا، میں بس اتنی دعا کرتا تھا، ہاللیلویا، چہرے کو چھپا کر روتے ہوئے کہنے لگا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور پھر 6 مہینوں بعد میں بہت تھک چکا تھا، میں حوصلہ ہار چکا۔ مجھے یاد ہے جب میں اپنی بائبل پڑھ رہا تھا، شاید اعمال 2 باب کی 38 آیت تھی، میں اپنے کمرے میں ہاتھ اٹھا کر خدا کے حضور دعا کر رہا تھا اور خدا سے کہا، اے خدا، یہ یہاں لکھا ہوا ہے، آپ نے مجھ سے، میری اولاد سے اور ان سب دور والوں سے جن کو خدا اپنی نجات کے لیے بلاتا ہے وعدہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ نے مجھے بلایا اور میں نے اس کے متعلق ذرا بھی نہ سوچا اور میں نے فرش پر جھک کر دعا کرنی شروع کر دی، اور پھر میری زبان سے ایک زبان نکلنا شروع ہو گئی۔ میں تک نہیں جانتا کہ یہ کیا، مجھے کوئی اندازہ نہیں، اور میں چپ ساتھ کر پیچھے بیٹھ کر کہنے لگا ہاللیلویا، اور میرے منہ سے دوسری قسم کی زبان نکلنا شروع ہو چکی تھی، اور میں نے سوچا کہ شاید میں بہہ چکا، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ اور ایسا تب تک ہوا جب تک ہم ایک بیداری کی میٹنگ میں نہیں گئے، اور میں مذبح پر دعا کرنے لگا اور میری زبان کپ کپانے لگی، اور ایک بھائی مذبح سے آگے بڑھا اور اس نے پہچان کر کہا کہ بھائی لنکن، یہی ہے وہ نعمت جو آج آپ کو مل چکی ہے۔ جب خدا روح القدس آپ کی زندگی میں آتا تو آپ کسی بارود کے دھماکے کو نہیں دیکھتے اور نہ ہی ستاروں کو ایسا کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ بڑی آسانی سے فٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، آپ کا بدن روح القدس کا مقدس ہے، آپ خدا کو قبول کرنے کے لیے بتائے گئے ہیں، آپ خدا کو قبول کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور جب وہ آپ کے باطن میں آ جاتا ہے تو وہ بڑی آسانی سے آپ میں فٹ ہو جاتا ہے، لیکن وہ خدا کے طور پر آتا ہے، اور وہ پھر یہاں فرماتا ہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ اب یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر آپ روح القدس پانا چاہتے ہیں تو پھر دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ کوئی کپڑے دھونے والی فہرست نہیں ہے جسے آپ تیار کریں اور آپ کو ویسا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اب میں چلنے کی تیار ہوں۔ یہاں دیکھیے وہ کیا کہتا ہے، اے میرے لوگوں، ان میں سے نکل آؤ اور اپنے آپ کو الگ کر لو۔ اور اگر آپ دنیا کے ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ جیسی بھی ہو، کیسا بھی حجم ہو، اور خدا کے پاس چلے، تو وہ آپ کو روح القدس سے بھر دے گا۔
اور اگر آپ پہلے ہی سے بپتسمہ حاصل کر چکے اور آپ اپنی روح میں ٹھنڈے ہو چکے ہیں اور آپ ہر طرح کے الجھے معاملات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر خدا سے کہیں کہ میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ بالکل اسی طرح جس تیزی سے اس نے پردے کو ہیکل میں سے اوپر سے نیچے تک پھاڑ دیا تھا، اسی تیزی کے ساتھ وہ واپس آئے گا۔ وہ فرماتا ہے کہ تم میرے نزدیک آؤ، میں تمہارے نزدیک آ جاؤں گا۔ وہ فرماتا ہے کہ تم میری طرح رجوع کرو تو میں تمہاری طرح رجوع کروں گا۔ لیکن ہم اپنی زندگی اپنے اور روح القدس کے درمیانی ذاتی فاصلوں کے سبب سے گزارتے ہیں، اور خدا ایسا نہیں چاہتا ہے۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹی کو صلیب پر مصلوب کر دیا تاکہ آپ اس کے ساتھ ہفتے کے 24 گھنٹوں تک اپنی رفاقت کا لطف اٹھا سکیں۔ نہ صرف کہ محض اتواری کو، صرف اتوار کی صبح کافی نہیں ہے، بلکہ یہ دن ہر لمحے کی بات ہے۔ اب جب وہ داخل ہو جاتا، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ مذاکرات کے لیے نہیں آتا ہے اور جو ہی آپ کو روح القدس مل جاتا ہے تو پھر آپ چاہیں یا نہ چاہیں، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں آپ کہیں نہیں جاؤں گا۔ پطرس نے یسوع سے کہا کہ برائے مہربانی مجھ سے دور چلے جائے، میں گنہگار انسان ہوں۔ اور جو حوالہ آپ نے ابھی پڑھا تھا جو کہتا ہے کہ پطرس ایک اچھا مبلغ بننا چاہتا تھا، اور اس طرح جب روح القدس آتا ہے آپ روح القدس کے بغیر بھی نجات یافتہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اب بچ چکے ہیں، آپ اس کے بغیر بھی زندہ ہیں۔ میں کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب آپ کو روح القدس کا بپتسمہ ملتا ہے تو وہ ایک نئی تحریک کے وسیلہ سے آتا ہے جس کے تحت اس کا ایک بہت بڑا حجم ہوتا ہے، اور آپ کے اندر کوئی بھی کام کرنے کا براہ راست مختار بن جاتا ہے جو آپ اسے کرنے دیتے ہیں اپنے اندر۔ اور جو ہی آپ کو روح القدس کا بپتسمہ مل جاتا ہے، اب وہ آپ کو روح القدس کے 9 پھلوں میں سے کوئی بھی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ اب بے شک اس کو اختیار دیتے وقت کئی مشکلات حل ہوتی رہیں گی۔ دیکھیں، جب روح القدس کا بپتسمہ آپ کو مل جاتا ہے تو اس کا سادگی سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا اختیار خدا کو دے دیا، لیکن آپ نے اس کو اختیار دے دیا، اس لیے جب روح القدس آتا ہے تو سب سے پہلی چیز جس پر وہ کنٹرول کرتا ہے وہ زبان ہے، کیونکہ یہی مسئلہ ہے۔ ہم غلط بولتے ہیں، ہم غلط بات کہتے ہیں، ہم غلط کام کرتے ہیں، بلکہ ہم بے قابو ہوتے ہیں کیونکہ لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ کتنے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ زبان ہی ہمارا اصلی مسئلہ ہے؟ یعقوب فرماتا ہے کہ یہ شرارت کا عالم ہے جو سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے۔ آپ ایک ہی لفظ سے ماچس کی تیلی کی طرح آگ لگا سکتے ہیں، برے گھر کو جلا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے چھوٹے سے اعضاء کو قابو میں نہیں رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اس بات کو یہیں چھوڑے دیتا ہوں، لہٰذا میں واپس روح القدس کی طرف آتا ہوں۔ زبان کو چھوڑ دے، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ آپ دنیا کو بہت بڑا دیکھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ روح القدس نظر نہیں آتا۔ آپ اس کو ایمان کے وسیلہ سے حاصل کرتے ہیں۔ آپ اپنے 5 حواس خمسہ کے ذریعے سے اپنے تجربات کی بدولت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ثابت نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ خوردبین کے نیچے رکھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کہنا جاری رکھتی ہے کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ یا خدا کے بارے میں ایک بات ہے، آپ خدا کو اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک خدا خود اپنے آپ کو آپ پر ظاہر نہیں کرتا۔ ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے کیونکہ وہ پہلے ہی کلام مقدس میں خود کو ظاہر کر چکا ہے، اور آپ کے پاس وقت ہے تو ضرور پڑھیں۔ لیکن اگر ہم دعا کے وسیلہ سے اس کے پاس آتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں کہ اے خدا مجھ پر ظاہر ہو، اپنے آپ کو ظاہر کر، کیونکہ میں اور گہرائی میں جانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ نے خدا کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ 70 بزرگ تھے جنہوں نے بیٹھ کر خدا کے ساتھ کھانا کھایا تھا، اور خدا بالکل ان کی داہنی طرف ہو، انہی کے معنی بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کہا اے خدا میں آپ کو جاننا چاہتا ہوں، میں جتنا آپ کو جانتا ہوں اس سے بھی زیادہ۔ بالکل یہی کہا، اگر آپ مسیح ہیں تو خدا کو جانتے ہیں، لیکن جتنا آپ خدا کو جانتے ہیں کیا اس سے زیادہ اس کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا میں آپ کو جاننا چاہتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھائیں۔ اور خدا موسیٰ سے خوش ہوا، اور اس نے اگلے ہی دن اس کو پہاڑ پر بلا لیا، اور اس نے 2 پہاڑوں کے درمیان کی دراڑ میں موسیٰ کو رکھ لیا اور اپنا سارا جلال موسیٰ کی آنکھوں سامنے دکھایا، اس لیے کہ اس نے کہا تھا۔ لیکن آپ اور میں بہت دفعہ کچھ کہتے ہی نہیں۔ خدا کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ میری ایک بڑی پیاری بہن مسیح میں بنی تھی، میں ہمیشہ الجھا رہتا تھا۔ وہ ایسی بہن تھی جو خدا سے محبت کرتی تھی، لیکن وہ اپنی بیماری کا شکار ہو گئے، بہت ہی لاغر اور کمزور کر دینے والی بیماری، اور میں ہمیشہ سے اس بات کو کبھی نہیں سمجھ سکا۔ میں نے خدا سے کہا، خدا سے پوچھا اے خداوند میں نہیں جانتا، لیکن آپ ہمیشہ بھلائی کرتے ہیں،
میں جانتا ہوں اور سارے کام راست بازی کے وسیلہ سے کرتے ہیں، لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن میں نے کبھی خدا کو نہیں اکسایا تاکہ جان سکوں کہ وہ کیسا ہے، تاکہ میں اس بات کو اس طریقے سے جان سکوں۔ میں یہ اپنے حوالے سے کہہ رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ بھی اس کشتی کے سوار ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے مسئلے ہمارے خون اور بڑے بڑے ٹی وی ہیں۔ ہمارے فون اور بڑے بڑے ٹی وی ہیں۔ ہم اپنی نوکریوں کو بھی مسئلہ بنا لیتے ہیں کیونکہ ہم اپنی نوکریوں میں حد سے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ اپنے مقصد کو خوبصورتی سے اپناتے ہیں۔ ہم وہاں 8 بجے تک رہتے ہیں اور پھر اگلے 2 گھنٹوں میں خدا کے نزدیک جانے کے لیے خود کو ختم کر لیتے ہیں، جبکہ اس کو ہم اپنی زندگیوں میں صحیح مقام نہیں دیتے ہیں۔ میں آپ کو آج ڈانٹ نہیں رہا ہوں، مجھ سے بھی ایسی غلطیاں ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ذہن کو ٹھیک کیا، اب میں خدا کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ جی ہاں، میں دوڑ رہا ہوں، میں گر سکتا ہوں، ڈگمگا سکتا ہوں، لیکن میں دوبارہ اٹھ کر بھاگوں گا، چلوں گا، رینگتا ہوا اس کے پاس جاؤں گا جب تک میں اس مقام پر اس کے پاس نہ پہنچوں جہاں مجھے ہونا چاہیے، اس کے نزدیک چلے۔ یہ معاملہ صدیوں سے مسیحوں کے ساتھ چیختا چلاتا ہوا چلا آ رہا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اب کلیسیائیں بڑی اچھی اور دولت مند ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی، ان کے پاس اتنا پیسہ جو بینکوں کے اکاؤنٹس میں پڑا ہوا ہے۔ اب جانتے ہیں میں بڑا خوش ہوں کہ ایسٹر کے تہوار پر اس سال بہت خرچہ ہوا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری دعا ہے خدا ان کو اور اونچائی پر لے جائے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ قوموں کو اپنی طرف کیسے متوجہ کرنا ہے جو اس کو دنوں کے حساب کے بغیر بھول چکی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ کو سنبھالے گا، لیکن میرے پیارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب یہ ختم ہو جائے گا تو آپ خدا کے پاس آ جائیں گے، اس کے بہت نزدیک آ جائیں گے، کیونکہ جب سب ختم ہو جائے گا تب اسرائیل کے بچوں کی مانند ہو جائیں گے جو 40 سال تک بیابان میں رہے تو ان کے پاس ایک سکہ بھی نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے کام کیا، نہ ہی ان کے پاس پیسے تھے، خدا نے انہیں زندہ رکھا۔ لیکن جو ہی ہم اس قوم کی بنیاد کو ڈگمگاتا دیکھتے ہیں، پھر ہم کارپوریشنز کو بدلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی جنس نہیں بدلتے تب آپ یہاں کام بھی نہیں کر سکتے۔ ہو جی ہاں، ایسا ہونے والا ہے۔ اگر آپ یہ ٹیکے نہیں لگواتے ہیں تب آپ والمارٹ میں داخل نہیں ہو سکتے، ایسا ہی ہونے والا ہے، ہو رہا ہے۔ میں کوئی نبی نہیں ہوں، لیکن بتا رہا ہوں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ اور ہمارے چرچز کی حالت یہ ہے کہ ہم اس سب کے متعلق کچھ نہیں جانتے جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، لیکن خدا فرماتا ہے کہ میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں اگر اپنے آپ کو فروتن کرے، دعا کرے اور میرے دیدار کے طالب اور پھر اپنی بری راہوں سے پھرے، تب میں آسمان سے ان کی دعا کو سنوں گا اور میں ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ ہماری قوم اس وقت لڑکھڑا چکی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وائٹ ہاؤس والے شخص کا قصور ہے۔ نہیں، یہ چرچ کی غلطی ہے۔ ہم نے دعا کرنی چھوڑ دیا، ہم نے خدا کو ڈھونڈنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس کی حضوری میں چلنا چھوڑ دیا۔ اس نے موسیٰ سے کہا میرے حضور چل اور کامل ہو، جو کچھ عبرانی میں دراصل کہا گیا ہے، لیکن ہم اس کی حضوری میں ٹھہرتے ہی نہیں ہیں۔ ایک حقیقت کے طور پر ہم صرف اپنی زندگی کے متعلق سوچتے ہیں۔ ایسا پچھلی بار کب ہوا تھا جب آپ کے چہرے سے آنسو بہہ نکلے تھے جو ہی آپ خدا کی حضوری میں آ گئے تھے؟ ایسا کل کیوں نہیں ہوا تھا یا اس سے پہلے؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے موجود رہتا ہے۔ میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا ہوں، میں ہرگز نہیں چاہوں گا، میں اپنے پیغام سے باہر ہو گیا ہوں، لیکن میں اپنے دل سے منادی کر رہا ہوں۔ خدا کے پاس ایک جگہ ہے، میں نے اس کو چھوا ہے، جہاں آپ مافوق الفطرت قوت کے وسیلہ سے چل سکتے ہیں۔ ایک حقیقت کے پیش نظر وہ فرماتا ہے لوکا 24:49 میں یسوع مسیح فرماتے ہیں اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے شہر میں ٹھہرے رہو۔ روح القدس کے وسیلہ سے قوت والی جگہ ہے۔ خدا نے مجھے بلانا شروع کیا، میں بتا نہیں سکتا، میں نہیں جانتا کہ یہ کتنے سال پہلے کی بات ہوگی، یہ ہو سکتا ہے کہ 20 سال پہلے کی بات ہو، بعض اوقات یہ بیان سے باہر بات ہوگی جب اس نے دعائیا روح کو میرے باطن میں داخل کر دیا تھا، اور میں 4 سالوں تک ہر روز مسلسل 8 گھنٹوں تک دعا کرتا رہا ہوں۔ میرا مطلب چرچ کے اندر نہیں، بلکہ میرا مطلب ہے کہ میں دعا میں ٹھہرتا تھا، 8 گھنٹوں کی دعا جو کہ بہت آسان تھی۔ یہ قوت روح القدس کی قوت کے وسیلہ سے ہوا تھا۔ اس عرصے کے دوران ہم بہت سی دعائیں، عبادتیں اور ساری رات کرتے تھے، اور میں ساری رات آسانی سے دعا کرتا تھا جب تک سورج کی پہلی کرن نہیں نکل آتی تھی۔
یہ ایسا بالکل نہیں تھا کہ آپ جاگنے کے لیے خود کو ہلاتے رہیں. جو ہی آپ خدا کی روحانی سلطنت میں داخل ہو جاتے ہیں تو خدا کے پاس ایسی جگہ ہے جو کہ مافوق الفطرت ہے. استفانوس ناصری خدا سے شدید محبت رکھتا تھا. جب اس نے خدا کو دیکھا جو ہی وہ اسے سنسار کر رہے تھے. خدا کے پاس قوت کی جگہ ہے. پالوس ناصری خوش تھا جب وہ حوالات میں تھا، جب وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، لیکن وہاں خدا کے پاس قوت کی جگہ تھی. لیکن ہم نے کبھی اس کی خواہش نہیں کی، نہ ہی کبھی اس کی تلاش کی. ہم میں سے زیادہ تر نے تو کبھی بائبل کے صفحوں پر بھی نہیں دیکھا ہوگا. اس دنیا میں پطرس کیسے سو سکتا تھا جبکہ اگلی صبح وہ مرنے والا تھا؟ وہ کیسے اس پسماندہ صورتحال سے نکل سکتا تھا جب اس نے روح القدس کو حاصل کر لیا اور پھر وہ بغیر کسی بائبل نوٹس کے کھڑا ہو گیا؟ کوئی بائبل نہیں، کوئی نوشتہ نہیں، اور اس نے زبردست دلیری کے ساتھ خوبصورتی سے پیغام دیا جس کو سن کر 3000 لوگوں نے بپتسمہ لے لیا تھا. اب ہم ایک ہفتے کی کنونشن کرنے والے ہیں اور ہو سکتا ہے 30 دنوں کی اور ہو سکتا ہے 30 دن کی، اس لیے کہ ہم خدا سے دور ہو چکے ہیں. یہ ایک بات ہے، خدا ہماری قوم کے ساتھ بھلا ہے، وہ آپ کے ساتھ اچھا ہے، وہ میرے ساتھ اچھا ہے، لیکن ہم تحفے دینے والے کی نسبت تحفوں سے زیادہ محبت نہیں کر سکتے ہیں. اور یہی بات ہے جو وہ واپس سمجھا رہا ہے. یہ ایک نوشتہ ہے، خدا فرماتا ہے میں خدا تیرا بہت بڑا اجر ہوں. کیا آپ چاہتے ہیں خدا ہمیں اور کیا دے سکتے؟ کیونکہ ہم دور جا چکے ہیں اور ہم سب نے اس کو اکٹھے چھوڑ دیا. اس لیے بعض دفعہ آپ میں سے کوئی لاٹری کے ٹکٹ خرید سکتا ہے لیکن آپ نہیں جیتتے ہیں. خدا آپ کو نہیں جانے دے گا. آپ ہائی وے کو سیدھے جہنم میں جانے کے لیے بنا رہے ہیں. دیکھیے، نیکی حاصل کرنے کے لیے پختگی کی ضرورت ہوتی ہے اور خدا کی اچھی چیزوں کو ایک حقیقت کے مد نظر میں ابھی یہی ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے پیغام سے بڑھ رہا ہوں. یسوع مسیح اس کرۂ ارض پر سب سے زیادہ طاقتور شخص تھے جو اس کرۂ ارض پر چلتے رہے تھے، لیکن پھر بھی اس نے کہا پرندوں کے لیے گھونسلے ہوتے اور لومڑی کے لیے بٹ، لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ بھی نہیں. لیکن پھر بھی سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے ہیں. اور اس کا بھی دشمن شیطان ہے جو اس کے پاس آتا اور کہتا ہے اس دنیا کی ساری سلطنت اور شان شوکت میں تجھ کو دے دوں گا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے. لیکن پھر بھی ایک ایسی جگہ، وہ جب بیابان میں چلا گیا اس کی رہنمائی کی گئی، وہ روح کی بدولت چلا بیابان کے بیچ میں، لیکن جو ہی وہ بیابان سے واپس آیا وہ روح کے زور اور قدرت کے ساتھ واپس آیا. کیا میں تھوڑا سا وقت اور لے سکتا ہوں؟ صحیفہ فرماتا ہے کہ شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بات چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. اور جیسا کچھ دیر پہلے میں بتا چکا ہوں کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، جس کا مطلب ہے کہ مسلسل بڑھتے رہو اور روح سے. اب یہاں مصنف نے یہ اصطلاح کیوں استعمال کی ہے یا روح القدس نے کیوں یہ الفاظ کہنے کے لیے عطا کیے؟ کیونکہ وہ ہمیں بڑی سادگی سے بتانا چاہتا ہے. روح سے معمور ہونا بالکل ایسے ہے جیسے شراب کے ساتھ معمور ہونا. جب آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو شراب میں دھت ہوتا ہے، مطلب شراب میں متوالا، نہ کہ تھوڑا سا جھومتا ہوا متوالا، سب سے پہلی بات جو آپ نوٹس کریں گے اس کی زبان ڈگمگاتی ہوگی. اور جب روح القدس آپ کو ملتا ہے تو وہ آپ کی بولی کو بدلتا ہے جو آپ بولتے ہیں. میں اس وقت مختلف زبانوں میں بولنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ آپ کی ساری گفتگو کو بدل دیتا ہے. اور جب کوئی شخص شراب میں متوالا ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک شراب پیتا ہے، جبکہ روح القدس آپ کی چال کو بدل دیتا ہے جیسے آپ کو چلنا چاہیے، اور وہ آپ کی جگہوں کو بھی بدل دیتا ہے. اور جب شراب میں متوالا شخص اپنی کار میں سوار ہوتا ہے تو ساری سڑک پر جھولتا ہوا کار کو چلاتا ہے اور پولیس اسے پکڑ کر جرمانہ کرتے اور کہتے ہیں کہ تم نازیبہ طریقے سے کار چلا رہے. جبکہ روح القدس چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اس کے زیر سایہ اس کی روح کے وسیلہ سے گزاریں، جہاں اس کی روح مذمت کرتی ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں، جہاں ہم جاتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں اور جیسا رویہ ہمارے دل میں سما جاتا ہے، وہ ہر بات پر اختیار لے لیتا ہے. آپ کوشش کرتے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں. مجھے یقین ہے میں آپ کے پڑوسی سے محبت رکھتا ہوں، بھول جائیں. آپ کو روح القدس کی ضرورت ہے. ایک حقیقت کے طور پر روح القدس آپ کی بیوی سے آپ کے وسیلہ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر اپنی بیویوں سے اتنی محبت نہیں رکھتے ہیں. ہم اپنی ذات میں بہت خود پرست بن چکے ہیں. اس لیے جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو وہ ہمارے رویے بدلنا شروع کر دیتا ہے. وہ دیواروں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے اور ان کے اوپر اور دیوار چڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کو ایسا بنا دیتا ہے جس سے پہلے آپ کو خود کو بنانے میں ناکام ہو چکے تھے. کتنے لوگ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ اچھا بننے کی بجائے برے بن جاتے ہیں. کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ آپ نے کبھی کوشش کی
آپ کو کبھی برا بننے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی، آپ کو بہتر بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے مقصد ایسی جگہ موجود ہے، ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں، ایک زندہ قربانی کی طرح پاک بنو، جو کہ خدا کے نزدیک تمہاری طرف سے مقبول عبادت ہے۔ جب ایلیا نے مذبح پر قربانی چڑھائی، آسمان سے آگ نازل ہوئی اور قربانی کو چٹ کر گئی۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرتے ہیں تو آپ ایک قربانی گزارتے ہیں۔ جی ہاں، آپ گزارتے ہیں، کیونکہ جی ہاں، شاید مجھے جاننا چاہیے، میرا وقت ہو گیا کہ میں فیس بک کو بند کر دوں۔ آپ کی پسندیدہ فلم شاید آپ کی فیوریٹ فلم ہو سکتی ہے، اب وہ فیوریٹ نہیں رہنی چاہیے۔ NBA NFL، اب وقت آ گیا ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ جب میں بچہ تھا تو بچے کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی سمجھ تھی، مگر جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں۔ اور ہم میں سے اکثر کے لیے اب ایسا ہی وقت ہے تاکہ ترک کر دیں، تاکہ ہم سب اس وقت روح القدس کے پاس ہیں۔ آمین۔ خدا ان کی تمجید ہو، خدا کی تمجید۔ آئیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے لوگ اس کمرے میں موجود ہیں سب میرے ساتھ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ نے سب کچھ سنا جو کچھ میں نے آج بتایا ہے تو پھر آپ کو اپنے دل سے خدا کے نزدیک جانے کی ضرورت ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر خدا کے پاس آ جائیں۔ اپنے ارد گرد کے بوڑھے جوان عورتوں کی طرف مت دیکھیں، بلکہ مل کر خدا کے حضور آ جائیں اور خدا تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اے خدا، میں تیرے نزدیک آنا چاہتا ہوں۔ اے باپ، میں بڑے عرصے سے تجھ سے دور رہا ہوں، میں نے اپنے آپ کو تیرے پاس آنے سے روکے رکھا، لیکن اے باپ، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اپنے نزدیک آ لے، تاکہ میں اپنے دل سے تیرے پاس آ جاؤں اور تیرا روح مجھ پر نازل ہو جائے، تاکہ جب میں اپنی ذاتی دعا کے وسیلہ سے تیرے پاس آؤں، جب میں تیرے کلام کو پڑھنے کی بدولت تیرے پاس آ جاؤں، اے خدا، میں کوئی ذہین فتین تجربہ نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں روحانی تجربہ چاہتا ہوں۔ آئے ہم سب مل کر خدا کے پاس آ جائے۔ اے خدا، جو کچھ اب میرے پاس ہے میں اس سے بھی زیادہ پانا چاہتا ہوں۔ میں بڑی دلیری سے اس راستے پر چلنا چاہتا ہوں، اور اے خدا، میں اور زیادہ چاہتا ہوں۔ اے خدا، ان کے پاس چلے آئیں اور اس کے حضور اس سے مانگیں۔ اے خدا، میں اپنے تجربے سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، میری ساری فکروں کو دور کر دے، میری ساری تشویش کو دور کر دے اور میری مدد کر، تاکہ میں تجھ پر توجہ کرتا رہوں۔ اس لیے ابا، میں دعا مانگتا ہوں، اپنے پاس لے چل۔ آئے مل کر دعا کریں۔